नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त दीन की निस्बत से दीन सीखने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए, अल्लाह ताला के करीब होने के लिए इस नियत से जमा हैं और बैठे हैं। हम इस बात को कई दफ़ा दोहरा चुके हैं और ये बात बार बार याद रखने के लिए ज़रूरी है कि दीन की बुनियाद अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत नहीं होगी और खाली आदमी दोज़ख के खौफ से, जन्नत के लालच में अमल करने की कोशिश करेगा तो वो दीन के ऊपर पूरा नहीं चल पाएगा। मतलब ये ऐसी मोहब्बत है कि जो दुनिया की मोहब्बत को काट देती है और फिर पूरे के पूरे दिन पर चलना आसान हो जाता है। और अगर ये ना हो तो दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है कि जो इंसान को दीन पर चलने ही नहीं देती। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और अल्लाह ताला के हम मुकर्रब तरीन लोगों में हो जाएं, तो हमें वो ज़िंदगी गुजारनी होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। और उसको गुजारने का आसान तरीका क्या है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सिलसिले में बात हो रही थी, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ना भी था, सीरत पढ़ना भी था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक करना, ये सब बातें हुई थी। और एक बात हमने ये की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत में ये भी शामिल है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन हैं उनसे भी मोहब्बत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम हैं, जिनके बहुत से तबक़ात हैं, जिनकी पहले बात हो चुकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो इन दोनों से भी मोहब्बत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के फ़ज़ाइल बताते हुए काफ़ी सेशन उसके अंदर हुए और हमने फिर उम्महातुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल सुने। और आजकल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ कनीज़ें या बांदियाँ थी, हम उनकी भी यहाँ पे फ़ज़ाइल और उनके वाक़यात पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सैयदा मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात की थी। उनके वतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम पैदा हुए थे और फिर 18 माह के बाद उनका इंतकाल हो गया था। आज हम सैयद रिहाना बिनते शमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात करेंगे। आपका ताल्लुक बनी कुरैज़ा ख़ानदान से था, कबीले से था, ये यहूदियों का कबीला था बनी कुरैज़ा, तो उससे आपका ताल्लुक था। और आपके वालिद हज़रत शमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। इनका तज़किरा ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जहाँ मिलता है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा इबादत गुजार सहाबी थे और मुख्तलिफ गज़वात में और जंगों में शरीक भी हुए थे। हज़रत सैयदा रेहाना बिनते शमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पहला निकाह जो था वो बनी कुरैज़ा के एक शख्स हकम से हुआ था। और जब बनु कुरैज़ा से जो गज़वा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें वह जहाँ बहुत से लोग कत्ल हुए, वहाँ पे हकम भी कत्ल हो गया था। और उस गज़वे के बाद जो औरतें और बच्चे असीर होकर आए, उनमें हज़रत रेहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उम्मुल मंज़िर बिनत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में ठहराया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम चाहे तो इस्लाम कबूल कर लो या अपने मज़हब यानी यहूदियत पर कायम रहो। उन्होंने उस वक्त अपना जो कदीम दीन था उस पर रहना पसंद किया। इससे ही मालूम होता है कि कोई कहर और कोई जबर नहीं था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दावत दे रहे थे और उन्होंने इनकार कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ईमान ना लाना जो था, इस पर रंज हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जिस चीज़ तक मेरी दावत पहुंचे वो ईमान लेकर आ जाए, दोज़ख से बच जाए। तो इनके इनकार पर रंज हुआ। दोबारा कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा, यानी तुम्हें अपने पास रख लूंगा। उन्होंने फिर इनकार कर दिया। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काफ़ी गिरानी हुई और आपने खामोशी इख्तियार फरमा ली। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे कि इसी दौरान एक आदमी के चलने की आवाज़ आई। तो उसके
قدموں کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے اظہار کرتے ہوئے تمام حاضرین سے کہا کہ یہ ثعلبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشخبری سنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جنہوں نے طبقات ابن سعد لکھی ہے، جو سیرت کے اوپر کتاب ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنا اپنی قدیم دینی اور قومی حمیت جو ہوتی ہے کہ جی ہم کیوں کسی کا مذہب قبول کریں، حمیت ہوتی ہے نا، قومی حمیت آج کل تو بہت کم رہ گئی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں میں کم رہ گئی ہے۔ تو ویسے بھی میٹیریلزم کا دور ہے، تو لوگ ان چیزوں کو بھول کے مادے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ کافی ہوتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں تو یہودی ہوں، میں کیوں اسلام قبول کر لوں، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن جب مسلمانوں کے بیچ میں رہیں اور اسلام کی خوبیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، مسلمانوں کا کردار اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ اسلام قبول کرنے پر مائل ہو گئیں۔ تو اس لیے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کردار ایسا بنا لینا چاہیے کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے اسلام سے متنفر نہ ہوں، بلکہ اسلام کو پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں۔ اور یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام لانے پر کبھی بھی کوئی جبر نہیں تھا۔ جو بھی اسلام لے کر آیا اپنی خوشی سے، اپنے دل کی رغبت سے لے کر آیا۔ ہاں، اگر کسی نے اسلام کی مخالفت کی اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی مسلمانوں کو یا اسلام کو، تو پھر ان کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ ہوا، جنگیں بھی ہوئی اور سزائیں بھی ہوئی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ملک میں رکھا، یعنی اپنی باندی بنا کے رکھا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے نکاح کر لیا، اور وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔ لیکن یہ روایات اتنی قوی نہیں ہیں۔ جو جو صحیح روایات ہیں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، جن میں سے 2 کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وصال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتی ہو، یعنی ایمان لے کر آتی ہو، تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ اس پر حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ تو ابن سعد یہ لکھتے ہیں کہ پہلی روایت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، یعنی جب انہوں نے شروع میں انکار کر دیا اور بعد میں ایمان لے کر آئے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں یہ اختیار بخشا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح فرما لیں اور انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی ملک ہی میں رکھیں تو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے اس میں آسانی ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ملک ہی میں رکھا۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے لوگ تھے، ان کے اخلاقیات کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح ان دونوں کے لیے بہتر تھا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ انسانوں میں چون چراغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ایک شخص کہے گا کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، پھر کہے گا کہ اس کو تو اس کے والدین نے پیدا کیا، تو ان کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کا سوال ذہن چلا جائے گا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سوال جواب یہاں تک پہنچ جائیں تو کہہ دو کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پہ اتنی بڑی شخصیات کی کوئی بات آدمی کے ذہن میں نہ آ رہی ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو کہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور بس یہ کافی ہے۔ بہرحال وہ امہات المومنین کی طرح باپردہ رہتی تھیں، اور یہ سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اس زمانے کے اندر جو کنیزیں ہوتی تھیں وہ اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھیں، اور جو گھریلو خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے چہرے کا پردہ بھی کرتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم کنیزوں کے بارے میں، باندیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ وہ پورا پردہ کرتی تھی، چہرہ ڈھکتی تھی۔ اور یہاں پہ حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہی ہوئی ہے کہ پورا پردہ کرتی تھی۔ اور ابن سعد میں ہے کہ ازواج مطہرات کی طرح ان کی بھی باری کا دن مقرر تھا۔
اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے جملہ محبوبین سے کامل محبت اور عقیدت نصیب فرمائیں، اور اسے ہماری دنیا اور آخرت کی خوبصورتی کا ذریعہ فرما دیں، اللہم آمین، اللہم آمین۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کہنے کے لیے الفاظ ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں یہ محبتیں آ جائیں تو اس کا کریکٹر آئیڈیل ہو جائے گا، اور اس کی زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، اور کامیابیاں اس کے ساتھ ہوں گی، اور آخرت میں اس کے لیے بہترین انعامات ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دیں، آمین۔ چھوٹے بچوں کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے ایمانداری یا امانت داری، اور یاد رکھیں کہ ایمانداری اور امانت داری میں ہی کامیابی ہے۔ تو ایمانداری میں، امانت داری میں کامیابی کس طرح ہے کہ ایماندار آدمی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس کی تفصیل ہے کہ امانت داری کیا چیز ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان ایماندار ہو، یعنی جو امانت اس کو دی جائے اس میں خیانت نہ کرے اور سچائی کے ساتھ رہے، تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی ترقیاں ہیں۔ ایمانداری سے انسان کی شخصیت میں اعتماد آتا ہے، کیونکہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوتا نا، سچا ہوتا ہے، تو سچے کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، میں تو صحیح ہوں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے، اس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمانداری سے معاشرے میں ایک اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اعتماد کی فضا کس طرح قائم ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے تو اس پہ اعتبار کرتے ہیں، اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں، اس کے پاس امانتیں رکھواتے بھی ہیں، اس کا اکرام بھی کرتے ہیں۔ تو اگر معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایماندار ہو جائیں تو پورے معاشرے میں اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور پورے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے عزت ہوگی، خیر خواہی پیدا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایمانداری کے بغیر نہ انسان کی اپنی ذاتی ترقی ممکن ہے، اور نہ ہی قومی ترقی ممکن ہے۔ جن قوموں کے اندر ایمانداری نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی، اور جن انسانوں کے اندر ایمانداری نہ ہو، ان افراد کے اندر، وہ ترقی نہیں کر سکتے، گو کے پاس دھوکہ دہی کر کے پیسے بہت آ جائیں لیکن ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دھوکہ دہی میں کیونکہ مخلوق کی حق تلفی ہوتی ہے نا بے ایمانی کے اندر، تو انجام کار دوزخ تو سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے بہت محفوظ فرمائے۔ پھر ذوق عبادت میں درود شریف کی برکات کی بات ہوئی تھی، درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی پچھلے سیشنز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی کی مشکلات آسان ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو ہے نا گھر والے مل کے 5-10 منٹ پڑھ لیں روزانہ۔ شیطان پڑھنے نہیں دیتا، لیکن اس میں وقت کوئی نہیں لگتا 10 منٹ نکالنے میں نا، 5 منٹ نکالنے ہیں تو زندگی کی بہت سی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اس سے آدمی کی انسانی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بھی آسانی آتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے مثبت اثر پڑتا ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی، تو کسی نے پوچھا سگریٹ کیسے چھوڑ دی آپ نے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خیال میرے ذہن میں ڈالا کہ میں جس منہ سے، جس زبان سے درود شریف پڑھتا ہوں اس میں بہت بدبو ہی آتی رہے سگریٹ کی، تو اس خیال نے مجھ سے سگریٹ چھڑوا دی۔ اب دیکھیں سگریٹ چھوڑنے والے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سگریٹ چھوڑنا، مطلب بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑ پاتے ہیں، وہ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد۔ تو یہاں پہ صرف درود شریف نے سگریٹ چھڑوا دیا، تو اسی طرح درود شریف بہت سی بری عادتیں چھڑوا دیتا ہے، کیونکہ ایک رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو چھوڑنا ان کو آسان ہو جاتا ہے، تو پھر گناہوں سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے اور نیکی کی طرف خود بخود ترغیب ملتی ہے۔ ورنہ اگر دل میں نور نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یہ برائیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کر دی، اتنا مزہ آتا ہے ان کے اندر، تو یہ کام کیوں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے نا۔ اسی طرح اجتماعی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جب آتی ہے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، تو ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ سکون رہتا ہے، امن رہتا ہے، خوشیاں آتی ہیں، اور یہ سب ہیں دنیا کی نعمتیں۔ ان کے علاوہ آخرت میں بھی بڑی عظیم نعمتیں ملتی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور ان کی شفاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک جو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، وہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، یعنی جو جتنا درود شریف پڑھے گا وہ اتنا میرے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، کچھ نہ کچھ تو روزانہ پڑھ لینا چاہیے۔ پھر ایک بات ہوئی کہ ہم ذوق عبادت کی بات کرتے رہے، ہم بتاتے رہے کہ عبادت اصل مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت ہے کیا چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا عبادت ہے۔
نماز اس لیے پڑھنا کہ اس میں فزیکل ایکسرسائز ہو جاتی ہے، دماغ میں بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے موڑے بہتر ہو جاتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ نماز اس کا فائدہ ہو جائے گا، یہ سارے فائدے ہو جائیں گے، لیکن یہ عبادت نہیں بنے گی۔ اس کا خیال بھی نہ ہو آدمی کو اور نماز اس لیے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ عبادت ہے۔ کسی آدمی کی طرف مسکرا کے اس لیے دیکھنا کہ اس سے میرے تعلقات بن جائیں اور میرے دنیاوی کام کروا دے، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ اور کسی کی طرف مسکرا کے اس لیے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، یا یہ میری طرف توجہ کرے اور مجھے دین کی کچھ باتیں بتائے جس سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھوں، تو پھر یہ عبادت ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام ہوگا وہ عبادت ہوگا۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کہ ارکان اسلام ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ زندگی کے ہر کام میں شریعت کے اوپر عمل کرنا عبادت ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں اور ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے۔ پوری زندگی عبادت کس طرح بنتی ہے کہ بازار جانا بھی عبادت ہو جاتی ہے، باتھ روم جانا بھی عبادت ہو جاتا ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہو جاتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرنا، ہنسنا کھیلنا، ہنسنا رونا سب عبادت بن جاتا ہے، اگر یہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو۔ سیرت مبارکہ میں ابو جہل کی اظہار ثانیہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہی پچھلا سبق ہم دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کے بدلے میں ان کو بلند ترین مقامات ملتے ہیں۔ اسلام کے شروع کے دور میں مسلمانوں پر، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت مشکلات آئیں، شدید مشکلات آئیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ حضرات جب ایک دفعہ ایمان لے کر آ گئے تو پتھر کی طرح اسلام کے اوپر جمے رہے، ثابت قدم رہے، پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہے۔ ان کی کمر کے اوپر دہتے ہوئے انگارے رکھ دیے جاتے تھے جو ان کی چربی سے بجھتے تھے، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی تھے، نام مجھے بھول گیا، ان کا یہ حال تھا۔ حضرت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ریت کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے۔ ان صحابی کا نام تھا جن کے اوپر کمر کے اوپر کے پتھر رکھ دیے، وہ انگارے رکھ دیے جاتے تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بڑی شخصیات تھیں، ہمیں تو مفت میں دین مل گیا، ہم اس پہ چل ہی نہیں پا رہے۔ انہوں نے اپنے دین کو، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ تو ہمیں اس ایمان کو بچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے جو مشکلات آئیں اس پر ثابت قدمی سے رہیں۔ اگر ہمیں محلے والے کہیں کہ یہ کام کس طرح کرو، اس میں تو یہ کرتے ہیں، چلو چل کے فلم دیکھتے ہیں، دوست کہیں، یار کہیں، مذاق اڑائیں ہمارا، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو یار، یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ یا سہیلیاں ہماری کہیں گے تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، چلو چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا، فلاں جگہ چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کام خلاف شریعت ہے، تو ان سب کے مذاق اڑانے کے باوجود اس سے بچیں، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ عزت خود دیں گے۔ تو ان مشکلات میں انسان ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے اور آدمی کامیاب رہتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر اتنا یقین رکھتے تھے کہ ان کی بد دعا کو سمجھتے تھے کہ یہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ معلوم تھا نا کہ اللہ کے نبی ہیں اور ہمیشہ ان کے درمیان رہے تھے۔ تو قرآن شریف کا جو الفاظ تھے، یہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ قرآن شریف نہ جادو ہے، نہ شاعری ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ تو ایسا کلام ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور جس کی جو شاخیں ہیں ثمردار ہیں، اور یہ دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو مرا وہ بھی کافر ہی، مرا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا ہوا ہی، لیکن ان کو اقرار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بھی اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا بھی۔ لیکن دنیا کی محبت ایسی تھی کہ ابلیس کی طرح جانتے بوجھتے سرکش ہو گئے اور جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی۔ تو دنیا کی محبت دل کو اس طرح سخت کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دنیا کی محبت کا توڑ کیا، جو ہم نے شروع میں بات کی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ تو علاج کیا ہوا گمراہی کا؟ کہ آدمی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لیں، اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور پھر ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جہاں پہ کہ یہ محبت ہم کو مل جائے۔ تو ہمیں یہ اپنے دلوں کے اندر دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے۔ تو اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ دنیا کے کسی فائدے کی وجہ سے، کسی مزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا جائے کہ چلو کوئی نہیں، اللہ معاف کر دیں گے، چلو آج کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو جتنا جتنا آدمی کے نے توڑا ہے نا، اتنا اتنا اس کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر دنیا کی محبت کی، دنیا کے کسی فائدے یا مزے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر ابھی اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلی نہیں۔ جیسے جماعت کا وقت ہے اور آدمی کہتا ہے چلو یار فلاں کام کر لیتے ہیں، پھر گھر میں نماز پڑھ لیں گے اکیلے،
تو پھر دنیا کی محبت تھی، فلاں کام کی محبت تھی، جس نے جماعت چھڑوا دی۔ اور دوسری نشانی یہ بھی ہے کہ مستحب عبادات سے آدمی غفلت برتے، نوافل چھوڑ دے، تو یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نفل عبادات کو چھوڑ دے، تو نفل عبادات میں نفل نماز بھی ہے، نفل صدقات بھی ہیں، نفل روزے بھی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے نوافل کو بڑھائیں تو انشاءاللہ دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے گی۔ تو نوافل سے مراد یہ نوافل نماز پڑھیں، ہم نفل روزے رکھنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ پیر کے جمعرات کے جتنا بھی ہو سکے۔ ابھی ذی الحج کے روزے آئیں گے، ان کو ضرور رکھنے کی کوشش کریں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ۔ ہر روزے کے اوپر 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور آخری روزہ جو ہے اس میں 2 سال کے گناہ معاف ہونے کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، 1 سال یا 2 سال کے گناہ معاف ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بشارت دی ہے۔ تو ہمیں سستی سے بچنا چاہیے، اور محبت پیدا کرنے کے لیے نفل اعمال میں ہمیں چستی دکھانی چاہیے، تندہی دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری کامل مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لیجئے، ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیجیے، اپنے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری پوری قوم کو یا اللہ ہدایت کی طرف متوجہ فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور ہماری بدعمالیوں کے سبب ہم کو گمراہ نہ ہونے دیجیے گا یا اللہ۔ اپنے عذاب کو ہم سے دور فرما دیجیے، اور اپنی محبتوں کو ہمارے اوپر نازل فرما دیجیے۔ اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔